It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes. वही हरीफ वही मैदान, मगर इस बार कप पाकिस्तान नहीं इंग्लैंड के नाम। गोरों ने 92 का बदला चुकता कर दिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ा गई। अंग्रेजों को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया। कौमी टीम की शानदार गेंद पर बल्लेबाजी भी इंग्लैंड से मैच जितवाने में नाकाम। एक और कबल गोरों को 5 विकेटों के नुकसान पर टारगेट पूरा करके दूसरी मर्तबा चैंपियन बन गया। अगर शाहीन की इंजरी ना होती तो मैच का नतीजा बदल सकता था। वर्ल्ड कप के फाइनल में हारने के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने जो हदफ सोचा था उस हिसाब से 20 रन कम बनाए। टूर्नामेंट में हमारे आखिर के 4 मैचेस बहुत शानदार हुए। मिडिल ऑर्डर की कारकर्दगी बेहतर होती रही। कप्तान ने शायकीन का शुक्रिया अदा किया और इंग्लैंड को फतह पर मुबारकबाद दी। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कौमी टीम को शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी टीम ने सख्त और बहादुरी से मुकाबला किया। शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी गई, लेकिन इंग्लैंड ने आज बेहतर खेल का मुजाहरा किया। मेगा टूर्नामेंट के फाइनल में मैच में जगह बनाने पर हमें अपने लड़कों पर फख्र है। आरिफ अलवी की भी इंग्लैंड को फाइनल की जीतने पर मुबारकबाद। जिसमें अल्लाह पाक की रज़ा, हम उसमें हमेशा राज़ी। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की फाइनल में शिकस्त के बाद ट्वीट, कहा हम जागती आंखों से ख्वाब देखते रहेंगे और कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। उनका कहना था कि टीम का साथ देने के लिए सबका शुक्रिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि हमें आपसे मोहब्बत है और आप पर फ़ख्र है। आपने अपने इत्तेहाद से बहुत से लोगों को मुतासिर किया। हमें इस नाकाबिल यकीन सफ़र पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। नाकाबिल यकीन और बेहतरीन यादें देने पर टीम पाकिस्तान का शुक्रिया। सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये पैनामा पेपर्स के अंदर इनके इंकशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं 4 महंगे महंगे लंदन के इलाके में। मुल्क से भागने वाले लंदन में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च से खिताब, कहा कि मुल्क लूटने वालों ने अपना पैसा लंदन में छुपाया है। उनकी शॉपिंग भी लंदन में होती है। ईसीएल में नाम डालने से ये मुश्किल में आ जाते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। मुल्क से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लोग लौट आ रहे हैं। अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। जल्द रूस से तेल की खरीदारी मुमकिन हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इज़हार डार कहते हैं कि डॉलर्स को आज़ाद छोड़कर मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर और रुपये की कदर में तवाज़ुन पैदा करेंगे। मुल्क बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एशिया मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दौरा मुलतवी होने की वजह इमरान खान का धरना करार दे दिया। कहा इमरान खान ने 7 साल कबल पहले धरने पर 7 साल कबल चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान ने मंसूख कराया था। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी हुआ। इमरान खान के लिए मुल्क कौम के मफादात की कोई अहमियत नहीं। ये शख्स मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलतवी होना मुल्क के लिए अच्छा नहीं। शाह महमूद कुरैशी की गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन नई इस्लाहात के मुताबिक ही होने चाहिए। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात पर बहाने तलाश न करे। FIR का हमारा मुतालबा आज भी कायम है। असद उमर कहते हैं कि वक्त मुल्क में माहौल बना हुआ है और अवाम इलेक्शन चाहते हैं।
الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بے تحاشا نقصان ہونے لگا۔ حکومت کو گھسیٹنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کے بعد ملک کو عمران خان کی صورت میں ایک قومی لیڈر ملا۔ علی امین گنڈا پور کا جلسے سے خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف 3/4 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے قانون سازی نہ کر سکی۔ ہمارے دور میں کوئی ڈرون حملے کی ہمت نہ کر سکا۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا، مگر پھر کچھ خاندان مسلط ہو گئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں، الیکشن سے آنا ہے۔ شہباز شریف 5 دن سے لندن میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ تقرریوں کو متنازع کر رہے ہیں۔ بے اختیار وزیر اعظم 6 ماہ میں 5 بار فیصلہ لینے لندن جاتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا گیلپ کے مطابق 88% بزنس کمیونٹی حکومتی پالیسی سے ناراض ہے۔ سیاسی عدم استحکام، سیاسی عذاب یا سیاسی انقلاب زیادہ دور نہیں، بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ 30 نومبر تک آر یا پار ہو جائے گا۔ عمران خان پر وزیرآباد میں قاتلانہ حملے کا معاملہ، پی ٹی آئی کا ایف آئی آر میں نامزد افراد کے اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف پیر کو سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کرے گی۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی وکلاء ٹیم کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں زوردار دھماکہ، 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ ترک میڈیا کے مطابق دھماکہ استنبول کے تقسیم اسکوائر کی استقلال اسٹریٹ میں ہوا۔ دھماکہ مبینہ طور پر خودکش تھا۔ دھماکے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دھماکے میں 5 افراد کے ہلاک ہونے اور 36 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ اور امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی الیکشن میں مجموعی طور پر 83 مسلم امیدواروں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں وسط المدتی الیکشن میں اس بار 150 مسلم امیدواروں نے میدان میں حصہ لیا، جن میں سے 23 ریاستوں کے قانون ساز اسمبلیوں کے لیے 51 مسلم امیدوار بھی شامل تھے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست ہو گئی۔ انگلینڈ دوسری مرتبہ چیمپئن بن گیا۔ 138 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی جانب سے کپتان جوز بٹلر اور ایلکس ہلز نے اننگز کا آغاز کیا۔ ہلز پہلے اوور کی آخری گیند پر شاہین شاہ آفریدی کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے، تاہم جوز بٹلر نے پورا اعتماد بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ وہ 1 چھکے اور 3 چوکوں کی مدد سے 17 گیندوں پر 26 رنز بنا کر حارث روف کی گیند پر محمد رضوان کو کیچ دے بیٹھے۔ فل ساٹھ نے 10 رنز بنائے اور حارث روف ہی کی گیند پر افتخار احمد کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ چوتھے آؤٹ ہونے والے بیٹر ہیری بروک تھے، جنہوں نے 20 رنز بنائے اور شاداب خان کی گیند پر حارث روف کو کیچ دے بیٹھے۔ انگلش ٹیم نے مقررہ ہدف 19 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بین سٹوکس نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور 1 چھکے اور 5 چوکے کی مدد سے 49 گیندوں پر 52 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ لیام بھی 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی جانب سے حارث روف نے سب سے زیادہ 2، جبکہ شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان اور محمد وسیم جونیئر نے 1 وکٹ اپنے نام کی۔ انگلش فاسٹ باؤلر سیم کن کو میچ میں 3 جبکہ ٹورنامنٹ میں
13 وکٹ لینے پر فائنل اور میگا ایونٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے انتہائی مایوس کن بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر صرف 137 رنز بنائے۔ اوپنر محمد رضوان 15 رنز بنا کر سیم کرن کا شکار بنے، جبکہ ٹیم کے 45 کے مجموعی سکور پر محمد حارث 8 اور بابر 32 رنز بنا کر عادل رشید کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ افتخار احمد 0 پر بین سٹوکس کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ شان مسعود کو 38 اور محمد نواز کو 5 رنز پر سیم کرن نے، جبکہ شاداب کو 20 رنز پر کرس جارڈن نے آؤٹ کیا، جبکہ محمد وسیم جونیئر 4 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ انگلینڈ کی جانب سے سیم کرن نے 3، عادل رشید اور کرس جارڈن نے 2، جبکہ بین سٹوک نے 1 وکٹ حاصل کیا۔ It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always... قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ اگر شاہین کی انجری نہ ہوتی اور ہم 20 رنز سے زیادہ بنا لیتے تو T20 ورلڈ کپ کا فائنل کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ میلبرن میں کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کے بعد پریس کانفرنس میں بابر اعظم نے کہا کہ ہم نے جو ہدف سوچا تھا اس حساب سے 20 رنز کم بنائے، اگر ایسا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شکست کی وجہ شاہین شاہ افریدی کی انجری بھی ہے، اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو شاید میچ کا نتیجہ مختلف ہوتا۔ بابر اعظم نے اسٹیڈیم آ کر سپورٹ کرنے پر شائقین کا شکریہ ادا کیا اور انگلینڈ کو فتح کی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ میں ہمارے آخری کے 4 میچز بہت شاندار ہوئے۔ میں نے اپنے لڑکوں کو کہا تھا کہ وہ جیت کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنا نیوٹرل گیم کھیلیں اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بابر نے کہا کہ میچ میں آخری اوور تک فائٹ کو برقرار رکھتا، ہمارا اہم بالر اتفاق سے انجرڈ ہوا، جس کی وجہ سے نتیجہ بھی مختلف ہوا، مگر یہ سب کھیل کا حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی شکست کی وجہ شاہین شاہ افریدی کی انجری بھی ہے، اگر اس وقت ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو شاید میچ کا نتیجہ مختلف ہوتا۔ بابر اعظم نے اسٹیڈیم آ کر سپورٹ کرنے پر شائقین کا شکریہ ادا کیا اور انگلینڈ کو فتح پر مبارکباد بھی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ میں ہمارے آخر کے 4 میچز بہت شاندار ہوئے۔ میں نے اپنے لڑکوں کو کہا تھا کہ جیت کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنا نیوٹرل گیم کھیلیں اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بابر اعظم نے کہا کہ میچ میں آخری اوور تک فائٹ کو برقرار رکھتا، ہمارا اہم بالر اتفاق سے انجرڈ ہوا، جس کی وجہ سے نتیجہ مختلف ہوا، مگر یہ سب کھیل کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے T20 ورلڈ کپ جیتنے پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی۔ قومی ٹیم کی شکست پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ پاکستانی ٹیم نے سخت اور بہادری سے مقابلہ کیا، شاندار بالنگ پرفارمنس دی گئی، لیکن انگلینڈ نے آج بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اس میگا ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنانے پر ہمیں اپنے لڑکوں پر فخر ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ عمدہ آل راؤنڈر کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کپ جیتنے پر انگلینڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت عارف علوی نے T20 ورلڈ کپ جیتنے پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی۔ قومی ٹیم کی شکست پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ پاکستانی ٹیم نے سخت اور بہادری سے مقابلہ کیا، شاندار بالنگ پرفارمنس دی، لیکن انگلینڈ نے آج بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ اس میگا ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنانے پر ہمیں اپنے لڑکوں پر فخر ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنا پیغام میں لکھا کہ عمدہ آل راؤنڈر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کپ جیتنے پر انگلینڈ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے شاندار T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست پر کہا کہ جس میں اللہ پاک کی رضا، ہم اس میں ہمیشہ راضی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم اٹھائے ہوئے ہیں اپنا سر ہیں، جس میں اللہ پاک کی رضا ہے، ہم اس میں ہمیشہ راضی ہیں۔
انہوں نے لکھا کہ ہم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہیں گے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم کا ساتھ دینے کے لیے سب کا شکریہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے T20 ورلڈ کپ میں شکست پر اپنا رد عمل دے دیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں آپ سے محبت اور آپ پر فخر ہے۔ آپ نے اپنے اتحاد سے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس ناقابل یقین سفر پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ناقابل یقین اور بہترین یادیں دینے پر ٹیم پاکستان کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے T20 ورلڈ کپ میں شکست پر اپنا رد عمل دے دیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں آپ سے محبت اور آپ پر فخر ہے۔ آپ نے اپنے اتحاد سے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ناقابل یقین سفر پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ناقابل یقین اور بہترین یادیں دینے پر ٹیم پاکستان کا شکریہ۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا تاج انگلینڈ کے سر۔ پاکستانی کرکٹ فین نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بہت اچھا کھیل کھیلا۔ فائنل میں آنا ہماری خوش قسمتی تھی۔ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ کیا کہیں، ہار گیا بس، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں پاکستان کو ہی وہ کرتے ہیں اب، لیکن سیمی فائنل میں بھی تو پہنچا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سیمی فائنل تو ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں سیمی فائنل میں پہنچ کے فائنل میں تو پہنچا نا، تو اس لیے بس انجوائے کیا ہم نے، لیکن تھوڑا ڈسہارٹ ہوئے ہم لوگ کہ جیسا کھیلنا چاہیے تھا ویسا نہیں کھیلا۔ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ جی پاکستان کی بالنگ بہت اچھی تھی، لیکن انہوں نے بہت سے رن آؤٹ مس کیے۔ وی آر سیڈ بٹ دا میچ واز ریئلی پلیڈ ویری ویل بائی پاکستان۔ انگلینڈ نے بہت اچھا کیا۔ Towards the end, they did really, really well. Yeah. That was a great match. It was a great match for the cricket. It was a good match. Enjoy کیا۔ اب یہ فرق نہیں پڑتا کون جیتا کون ہارا، لاسٹ ٹائم تک ہولڈ کر کے رکھا۔ وہ صرف شاہین آفریدی تھا ہمارا جو انجرڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے میچ ایک دم سے چینج ہو گیا، ادروائز وہ میچ آخر تک گدی سے پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ بالکل، بس اگر شاہین شاہ رہتا تو ہم لوگوں کا میچ ہمارے ہاتھ میں تھا، بس شاہین شاہ کے جانے سے ہمارا میچ خراب ہو گیا۔ ہمیں کمی نظر آئی جہاں پہ شاہین افریدی انجرڈ ہو گئے، وہ انجرڈ نہ ہوتے تو میچ ہمارا تھا۔ Absolutely well on the bowling side. I wish there could be improvements on the batting side, but all in all, Pakistan tried their best. The injury with Shaheen Shah Afridi is a tremendous loss. That affected our game, and in the end, England won. They did a good job. They ended things. Good. It was a good match. Of course, a better side had to win, and England done much better than Pakistan. But it was a competitive game. ہم بہت اچھا کھیلے، ہار گئے لیکن ہم نے مقابلہ پورا کیا۔ سے پیار ہے۔ زندہ باد! ہماری بیٹنگ اچھی نہیں تھی، بس یہ فرق تھا کہ وہ تھوڑی سی اسکور زیادہ کرتے تو شاید پاکستان آج جیت جاتا، لیکن پھر بھی دے پلیڈ سو ویل۔ ہار جیت ایک نے ہارنا اور ایک نے جیتنا ہے، بٹ دے پلیڈ سو گڈ۔ جو شاہین انجر ہو گیا وہاں پہ کمی مجھے لگتا ہوئی ہے، اور بیٹنگ میں تھوڑا کم سکور کیا، پاور پلے میں سکور زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ باقی انڈیا کی طرح نہیں آ رہے، فائٹ کر کے آ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ Look, Shaheen Afridi کا وہ انجری بھی ہوا تھا، and I think that England's a really good team as well as Pakistan. They both played amazingly, so good on them. پاکستان زندہ باد۔ یہ دیکھیں پاکستان ہارنے کے بعد بھی یہاں پہ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے لیے پر امید ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، یہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ملک سے بھاگنے والے لندن میں بیٹھ کر ملک کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا لانگ مارچ سے خطاب، کہا کہ ملک لوٹنے والوں نے اپنا پیسہ لندن میں چھپایا ہے، ان کی شاپنگ بھی لندن میں ہوتی ہے، ECL میں نام ڈالنے سے یہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک بحران سے نہیں نکل سکتا۔ ملک بھر سے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے لوگ راولپنڈی آ رہے ہیں۔ کا بیان لکھوایا ہوا ہے
सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये पैनामा पेपर्स के अंदर इंकिशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं 4 महंगे महंगे लंदन के इलाके में। उधर बैठ के चोरी के पैसे के फ्लैट्स पे एक मफरूर और इसके साथ वो लोग जो सारे कोई ना कोई मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। इसहाक डार के बेटे बाहर भागे हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ का बेटा वो सलमान शरीफ बाहर भागा हुआ है, उसका दामाद बाहर भागा हुआ है, और शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। क्योंकि इसने गलती क्या की, मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसने एक बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हर्जाना कर दिया। उसने बजाय डरने के, वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया, 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। तो ये बैठ के जो कि अब लंदन के अंदर उसने डेली मेल में बाकायदा बताया कि इन्होंने किस किस तरह की करप्शन किया है। इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बाढ़ में जाए पाकिस्तान, मुल्क की माइशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है, पैसे इसके लंदन में है। जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ECL पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ECL पे डालो। मुझे क्यों नहीं ECL पे डाल? क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ECL में डाल। इनके लिए अजाब हो जाता है, शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करने हैं, ईदें उधर बनानी है, और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि जल्द रूस से तेल की ख़रीदारी मुमकिन हो जाएगी। अमेरिका से कह दिया है कि हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। दुबई में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह दौरा अमेरिका के दौरान मेरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम से मुलाकात हुई, जिसमें रूस से तेल की ख़रीदारी के मामले पर बातचीत हुई। हमने अमेरिकी हुकाम से कहा कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि मुलाकात में तय हुआ कि हम रूस से ऑयल ख़रीद सकते हैं। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि वो G7 का एक प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म रूस से तेल खरीदने के निर्ख का तयन करेगा। इससे ऊपर कीमत पर रूस से ऑयल को ना खरीदेगा। उनका कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि इंडिया के साथ जो रूस की शराइत हैं, उन्हीं पर शराइत या इस जैसी करीब शराइत पर रूस के साथ तेल की खरीदारी की जाए। इस ज़मन में आइंदा कुछ माह में आप देखेंगे पाकिस्तान के हक़ में हुकूमत अहम इक़दाम उठाएगी। डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर और रुपए की कदर में तवाज़ुन पैदा करेंगे। मुल्क बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एशिया मुलतवी। नून लीगी रहनुमा और वज़ीर दिफा ने कहा कि इसकी वजह इमरान खान का धरना है। नून लीगी रहनुमा और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी वली अहद के दौरा एशिया मुलतवी होने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने 7 साल कबल पहले धरने पर 7 साल कबल चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी हुआ। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इमरान खान के लिए मुल्क और कौम के मफादात की कोई अहमियत नहीं, वो अपने मफादात के अलावा कोई नहीं सोच सकता। ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडे पर काम कर रहा है। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہونا ملک کے لیے اچھا نہیں۔ گجرات میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ الیکشن نئی اصلاحات کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن اصلاحات پر بہانے تراش نہ کرے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ FIR کا ہمارا مطالبہ آج بھی قائم ہے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ملک کو غیر یقینی صورتحال پر ڈالنے پر تلی ہوئی ہے۔ جن کا کوئی آئینی کردار نہیں بنتا وہ لندن میں بیٹھ کر اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ حکومت قومی مفادات کی جگہ ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہی ہے۔ عمران خان آئینی اور جمہوری راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں ماحول بنا ہوا ہے اور عوام الیکشن چاہتے ہیں۔ سمندری میں PTI لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ ملک کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا ناکام تجربہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کو گھسیٹنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک دلدل میں پھنس رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ یہ کہہ کر آئے تھے کہ مہنگائی ختم کریں گے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہی ختم ہو جائیں۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ بوائی ہو رہی ہے، لیکن حکومت گندم کی سپورٹس پرائز کا فیصلہ نہیں کر پائی۔ آدھا نومبر آ گیا لیکن گنے کا ریٹ جاری نہیں ہوا۔ 150 والا ڈیزل کسان کو 240 روپے پہ بھی نہیں مل رہا۔ حکومت کے پاس عوام کے فیصلے کرنے کا بھی وقت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی امین گنڈاپور نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ملک کو عمران خان کی صورت میں قومی لیڈر ملا۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے قانون سازی نہ کر سکی۔ ہماری دور میں نہ کوئی ڈرون حملے کی ہمت کر سکا۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا، مگر کچھ خاندان مسلط ہو گئے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان کی صورت میں ہمیں ایک قومی لیڈر ملا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے لیے سب سے پہلے ساؤتھ ریجن کے کارکن پہنچیں گے۔ رانا ثناء اللہ جتنی تیاری کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ عمران خان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے صحت کارڈ سمیت سب سے زیادہ ملک میں کام کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں الیکشن سے آنا ہے۔ زمان پارک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما PTI فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف 5 دن سے لندن میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ تقرریوں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں الیکشن سے آتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں الیکشن سے آنا ہے۔ زمان پارک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما PTI فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف 5 دن سے لندن میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ تقرریوں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں الیکشن سے آنا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ بے اختیار وزیر اعظم 6 ماہ میں 5 بار فیصلہ لینے لندن جاتے ہیں۔ اتوار کے روز ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ گیلپ کے مطابق 88% بزنس کمیونٹی حکومتی پالیسی سے ناراض ہے۔ سیاسی عدم استحکام یا سیاسی عذاب یا سیاسی انقلاب زیادہ دور نہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں، IMF ہاتھ نہیں پکڑا رہی، فاصلے اتنے بڑھ گئے کہ غلطی کی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 نومبر تک آر یا پار ہو جائے گا۔ قوم کی بہتری بھلائی نہیں بلکہ اپنے کیس ختم کرانا مطلوب تھا۔ نیب کے دفتر میں کیس ختم کرانے کے لیے جم گھٹا لگا ہوا ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم پر کوئی صاحب ضمیر خوش نہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ بولے کہ قوم مہنگائی سے مر رہی ہے، یہ ٹوپیاں بدل رہے ہیں۔ نااہل حکمران اہم تعیناتی کا فیصلہ بھی اپنے ملک میں نہیں کر سکتے۔
آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 30 نومبر تک آریہ پار ہو جائے گا. قوم کی بہتری بھلائی نہیں بلکہ اپنے کیس ختم کرانا ان کو مطلوب تھا. نیب کے دفتر میں کیس ختم کرانے کے لیے جم گھٹا لگا ہوا ہے. نیب قوانین میں ترمیم پر کوئی صاحب ضمیر خوش نہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ بولے کہ قوم مہنگائی سے مر رہی ہے, یہ ٹوپیاں بدل رہی ہیں. نااہل حکمران تعیناتی کا فیصلہ بھی اپنے ملک میں کرنے کے نااہل ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ سب حکمران اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے. سیاسی کھلونوں کی چابیاں راولپنڈی میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے پاکستان کے 75 سال ضائع کر دیے. تحریک انصاف اور پی ٹی ایم نیب زدہ اور کرپٹ ہیں. سراج الحق نے کہا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی اقتدار کے لیے ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کو ملک معیشت, مہنگائی, غربت, کشمیر اور عافیہ کی رہائی سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم حکومت سے سیلاب فنڈز کا حساب لیں گے. آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان سامنے آیا ہے. سراج الحق نے کہا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی اقتدار کے لیے ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کو ملک کی معیشت, مہنگائی, غربت, کشمیر اور عافیہ کی رہائی سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم حکومت سے سیلاب فنڈز کا حساب لیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر میں نامزد افراد کے اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. تحریک انصاف پیر کو اسلام آباد سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرے گی. اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی وکلاء ٹیم کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے. اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ ریٹ پٹیشن تمام صوبوں میں موجود سپریم کورٹ رجسٹریوں میں بھی جمع کروائی جائیں گی. پی ٹی آئی ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے ایم این اے کو متعلقہ صوبے کی سپریم کورٹ کی رجسٹری پہنچنے کی ہدایت کر دی. ایم این اے صبح 10 بجے لاہور, پشاور, کراچی, کوئٹہ رجسٹری پہنچیں گے. پارٹی کی جانب سے ارکان قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ اور رجسٹریوں کے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ تحریک انصاف پیر کو سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرے گی. اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی وکلاء ٹیم کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے. اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ ریٹ پٹیشن تمام صوبوں میں موجود سپریم کورٹ رجسٹریوں میں بھی جمع کرائی جائیں گی. پی ٹی آئی ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے ایم این اے کو متعلقہ صوبے کو سپریم کورٹ کی رجسٹری پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی. ایم این اے صبح 10 بجے لاہور, پشاور, کراچی اور کوئٹہ رجسٹری پہنچیں گے. پارٹی کی جانب سے ارکان قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ اور رجسٹریوں میں حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. ترجمان وزیر اعلیٰ بحکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ اس وقت عوام کا قانون اور اداروں سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا. کل 1200 سے 1100 نشستوں پر 3866 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 101 نشستوں کے لیے 537 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے. جنرل ممبرز کی 606 نشستوں کے لیے 1945, خاتون ممبرز کی 202 نشستوں کے لیے 546 اور نوجوان ممبرز کی 101 نشستوں کے لیے 344 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. مزدور اور کسان ممبرز کی 101 نشستوں کے لیے 348 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے، جبکہ اقلیتوں کے لیے مخصوص 101 نشستوں کے لیے 146 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. الیکشن کمیشن کے مطابق ان کے شیڈول کے تحت امیدواروں کی فہرست 14 نومبر کو جاری کی جائے گی اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 18 نومبر تک جاری رہے گی. پنجاب بھر میں گزشتہ روز ڈینگی کے 165 مریض رپورٹ ہوئے. سیکٹری صحت پنجاب کے مطابق
ان 165 کیسز میں سے لاہور سے 72, راولپنڈی سے 27, گجرانوالہ سے 18 کیسز رپورٹ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ ملتان سے 15, شیخوپورہ سے 11, سرگودا سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے. سیکرٹری صحت پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی وائرس سے کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ رواں سال سے اب تک پنجاب میں ڈینگی بخار سے 38 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی, سابق وفاقی وزیر مونس الہی اور صوبائی وزیر راجہ بشارت کی صوبائی وزیر تعلیم مراد راست کی رہائش گاہ آمد. ان کے والد اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا. مرحومہ کی روح کے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. چودھری پرویز الہی نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے مراد راست سے کہا کہ آپ کی والدہ کے انتقال پر دلی رنج ہوا. ماں جیسی عظیم ہستی کی جدائی کا غم کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. اس موقع پر مونس الہی نے مراد راست سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. راجہ بشارت نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت عطا کرے. آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے مراد راست سے کہا کہ آپ کی والدہ کے انتقال پر دلی رنج ہوا. ماں جیسی عظیم ہستی کی جدائی کا غم کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. اس موقع پر مونس الہی نے مراد راست سے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. راجہ بشارت نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو بتائیں کہ صدر لاہور دیسی کشتی ماہر محمد اکرم المعروف کالا پہلوان نے رستم لاہور دنگل کا افتتاح کر دیا. صدر لاہور دیسی کشتی ریسلنگ ایسوسی ایشن ماہر محمد اکرم المعروف کالا پہلوان نے لاہور کے چائنا اسکیم شہباز اسٹیڈیم میں ٹرائلز کا افتتاح کر دیا. افتتاح کے موقع پر 80 کلو وزن سے زائد وزن کے پہلوانوں نے اس میں حصہ لیا. کالا پہلوان نے کہا کہ دیسی کشتی کے فروغ کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے رہیں گے. بہت جلد رستم لاہور کی تاریخ کا اعلان کریں گے. اس موقع پر رستم پاکستان بشیر پہلوان, بھولا بھالا شاہد پہلوان, کھوئے والا عادل بٹ پہلوان, سونا چاندی والا پہلوان, ہرا پہلوان اور تماشائیوں کی کثیر تعداد موجود تھی. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے گزشتہ 4 ہفتوں میں صوبہ بھر کے 29 اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے 345 عطائیوں کے کاروبار سیل کر دیے. کارروائیوں میں 1706 علاج گاہوں پر چھاپے مارے گئے. 441 عطائیت کے غیر قانونی کاروبار تبدیل پائے گئے. دوسری جانب 108 مراکز پر مستند معالجین نے مریضوں کو علاج معالجہ شروع کر دیا. کمیشن کی ٹیموں نے پولیس کے ساتھ مل کر جن شہروں میں کارروائی کی ان میں سب سے بڑا کریک ڈاؤن لاہور میں 231 مراکز پر ریڈز کر کے 45 عطائیوں کے کاروبار سر بمہر کر دیے گئے. شیخوپورہ میں 24, بہاول نگر 21, ننکانہ صاحب 20, راولپنڈی 18, ملتان 17, اوکاڑا اور چہلم میں ہر ایک میں 15 عطائی کے اڈے کو سیل کر دیا گیا. ترکیہ کے شہر استنبول میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. ترک میڈیا کے مطابق دھماکہ استنبول کے تقسیم اسکوائر کی استقلال اسٹریٹ میں ہوا. دھماکے کا مبینہ طور پر خودکش حملہ تھا. دھماکے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. دھماکے میں 5 افراد کے ہلاک اور 36 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی. ترک میڈیا کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. گورنر استنبول نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں 5 اموات ہوئیں جبکہ 27 زخمی ہوئے, جن میں سے 11 کی حالت تشویشناک ہے. دھماکے وقت سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اتوار کا روز ہونے کے باعث تقسیم اسکوائر پر سیاحوں کا رش تھا.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ہمیشہ سیدھی بات کی ہے. یہ بات امریکی صدر جو بائیڈن نے جاری کیے گئے اپنے ایک بیان میں کہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چینی صدر کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان کچھ غلط فہمی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں. ان کا امریکہ میں حال ہی میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ امریکی الیکشن کے نتائج پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق چینی اور امریکی صدور کے درمیان پیر کو انڈونیشیا میں G20 کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوگی. امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں مجموعی طور پر 83 مسلم امیدواروں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں وسط مدتی الیکشن میں اس بار 150 مسلم امیدواروں نے میدان میں تھے، جن میں سے 23 ریاستوں کے قانون ساز اسمبلیوں کے لیے 51 مسلم امیدواروں میں بھی شامل ہیں. کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور ایک NGO کا دعویٰ ہے کہ 150 مسلم امیدواروں میں سے 83 نے کامیابی سمیٹی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.